बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। जिसका ख़दशा था, जिसका डर था, वही हो रहा है। और 3 साला जो एक फिस्तायत बर्पा की गई पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक़ पामाल किए गए, आइन को तोड़ा गया, कानून को तोड़ा गया और जमहूरियत को कुचला गया, और पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक़ पामाल किए गए, शहरी आज़ादियों को सलब किया गया, सिर्फ़ अपने एक ज़ाती मफाद के लिए और सियासी एजेंडे को, ज़ाती सियासी एजेंडे को और अपनी ज़ात की सर्वाइवल के लिए जो खेल खेला गया, उसका खमियाजा अब भुगतना पड़ रहा है पाकिस्तान को और 25 करोड़ पाकिस्तानियों को, और पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंच रहा है, और पाकिस्तान पूरी दुनिया में रुस्वा हो रहा है। और इसके ज़िम्मेदार कौन हैं ये बताने की अब ज़रूरत नहीं है। मेरा ख्याल है उन सब को अपने गिरेबानों में झांकना चाहिए। और जब सब के सब हम मिलकर ये शोर मचा रहे थे और बात कर रहे थे और बता रहे थे कि ये आप गलत कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो कोई भी जिसने भी आवाज़ उठाई, उस आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई, उस आवाज़ को जेलों में डाल दिया गया, कैद किया गया, ये सब कुछ किया गया। और सबसे ज़्यादा इमरान खान साहब ने इस बारे में आवाज़ उठाई और उन्होंने कहा कि ये जो कुछ आप कर रहे हैं ये पाकिस्तान, अल्टीमेटली पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है और आप पाकिस्तान को बंद गली की तरफ लेकर जा रहे हैं। लेकिन उन्हें भी कहा गया कि जनाब इनकी हैसियत क्या है और इनको सुनता कौन है, और उन पे छाप लगाने की कोशिश की गई, शिद्दत पसंदी की, और उनमें करप्शन की छाप लगाने की कोशिश की गई। आज भी वो जेल में बंद हैं, लेकिन उनकी और हम सब की जो आवाज़ थी वो बिल्कुल, और जो हमारा मौक़िफ़ था वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रहा है। मामला क्या है, मेरे सामने ख़बरें ही ख़बरें हैं, और उन तमाम ख़बरों का जो ताल्लुक़ है वो पाकिस्तान से है, और सिर्फ़ हमारी फ़ौजी क़यादत के गलत फ़ैसलों की वजह से, और हमारे फ़ौजी क़यादत ने जो बंद कमरों में बैठकर साजिशों के ताने बाने बुने एक एक्सटेंशन के चक्कर में, और सिर्फ़ ये कि फ़र्द वाहिद का इक़्तिदार और इख्तियार चलता रहे, उसकी वजह से पाकिस्तान आज इस मुसीबत का शिकार है। अमेरिका की तरफ से गर्म हवाएं आ रही हैं, बल्कि इंतहाई तल्ख़ हवाएं आ रही हैं। और कल हमारे तुर्कमानिस्तान के सफ़ीर जो हैं, पाकिस्तान के तुर्कमानिस्तान में सफ़ीर, वो कल अमेरिका पहुँचे, लॉस एंजल्स, और उन्हें कल एयरपोर्ट से ही, लॉस एंजल्स एयरपोर्ट से ही डिपोर्ट कर दिया गया, और उन्हें कहा गया कि आप आगे नहीं जा सकते। इसके बावजूद कि उनके पास तमाम तर जो हैं एसन वागन उनका नाम है, के एसन वागन उनका नाम है, और उनके पास तमाम सफरी दस्तावेज़ात मुकम्मल थी, वैलिड वीज़ा था। और फिर अगली बात यह है कि उनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था, और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की एक रिस्पेक्ट होती है, और उसको बहुत सारे मामलात में इस्तिस्ना हासिल होता है, उसको खुसूसी प्रोटोकॉल दिया जाता है कि ये किसी मुल्क के ऑफिशियल आ रहे हैं, डिप्लोमेट आ रहे हैं। लेकिन ये सारी बातें होने के बावजूद उनको वहाँ पे नहीं एंटर होने दिया गया, और लैंडिंग के बाद उनको वापस भेज दिया गया। ये तो पहली खबर है। दूसरी खबर जो है वो अमरीकी हुकूमत ने सफरी पाबंदियों के बारे में अब बाकायदा तौर पे काम शुरू कर दिया है। पाकिस्तानियों की अमरीका में सफरी पाबंदियाँ ये लगने जा रही। अपने शहरियों को तो वो पहले ही बता चुका है कि पाकिस्तान का रुख ना करें, क्योंकि पाकिस्तान ख़तरनाक मुल्क है, खैबर पख्तूनख्वा ख़तरनाक है, बलूचिस्तान ख़तरनाक है, और दीगर एरिया ख़तरनाक हैं, इसलिए आप वहाँ पे ना जाएं। अपने शहरियों को तो ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुका है। अब उसने पाकिस्तान से जो जाएंगे लोग, खा उनके पास वैलिड वीज़ा हो, उनकी भी वो कैटेगरी बना रहा है। और जो हमारे पास ख़बरें हैं जी, उसमें पाकिस्तान को पाबंदियों, पाकिस्तान को जिस लिस्ट में शामिल किया गया, उसमें लिस्ट में और कौन कौन है, उसमें अफ़गानिस्तान है, इराक है, ईरान है, लबनान है, फ़लस्तीन है, सोमालिया है, सूडान है, शाम है और यमन है, और जनूबी कोरिया है, क्यूबा है, हेटी है, वेनेज़ुएला है। ये तमाम ममालिक की लिस्ट में हम भी शामिल हैं। और ये है पाकिस्तान की उन्होंने पाकिस्तान की हैसियत यहाँ तक गिरा दी है हमारे नाजायज़ हुक्मरानों ने और हमारी फ़ौजी क़यादत के गलत फ़ैसलों ने।
تو اس لسٹ میں جی پاکستان کا نام ہے، اور اس میں اب وہ ظاہر ہے آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو کیٹیگرائز کریں گے، اور اس سلسلے میں شہریوں پر جو امریکہ کا سفر کرنے پر پابندی عائد ہو سکتی ہے، اور 2 کیٹیگریز وہ بنا رہے ہیں، ایک اورنج ہے اور ایک یلو ہے، اور پاکستان کو وہ شاید اورنج میں رکھیں گے، اور اس میں محدود پابندیاں ہوں گی، اور اس میں مشروط اجازت ہوگی، اور مشروط جو ہے وہ محدود پابندیاں اور مشروط اجازت ہوگی پاکستانیوں کے لیے۔ تو اس سلسلے میں کوشش کی جا رہی ہے، چٹھیاں ڈالی جا رہی ہیں، رابطہ کیا جا رہا ہے پاکستان کی حکام کی طرف سے، امریکی حکام سے، اور انہیں خط بھی لکھا گیا ہے کہ اس فیصلے پہ آپ نظر ثانی کریں، لیکن ابھی تک جو ٹرمپ انتظامیہ ہے اور متعلقہ ڈپارٹمنٹس ہیں وہ پاکستان کے کسی خط کا کوئی جواب نہیں دے رہے۔ ظاہر ہے یہ کوئی ایک لمحے میں تو وہ فیصلہ نہیں کرتے، بلکہ اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، سیاسی بھی ہوتی ہیں، سیکورٹی کی بھی ہوتی ہیں، زیادہ پولیٹیکل ہوتی ہیں۔ تو پاکستان کو خاص اس پس منظر میں دیکھا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے سامنے جو چیز ہے، جو رپورٹ اور پڑی ہے، وہ بھی میرا خیال ہے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ پاکستان کو 2025 کے لیے سیویکس مانیٹر کی انسانی حقوق کی واچ لسٹ میں شامل کر لیا گیا ہے۔ اور اب کیوں شامل کیا گیا ہے؟ پچھلے 3 سالوں میں جو کچھ کیا گیا، جو اقدامات کیے گئے، غیر آئینی، غیر قانونی، غیر جمہوری، اور جو فسطائی ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے اپنے سیاسی مخالفین کو کچلنے کے لیے، میڈیا کو کچلنے کے لیے، عدلیہ پہ جو پابندیاں لگائی گئیں، جو الیکشن چوری کیا گیا، وہ ساری کی ساری وہ اس وجوہات اس رپورٹ میں درج ہیں، اور وہ تمام واقعات جو ہیں، وہ تمام واقعات یہ واچ لسٹ میں پاکستان کو شامل کرنے کی وجوہات بنی ہیں۔ اور اس وقت خواتین کی بے حرمتی کی گئی اور خواتین کے دوپٹے کھینچے گئے، کسی نے آواز تک نہیں اٹھائی، لیکن اب جو ہے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ پاکستان کو 2025 کے لیے جی سیوکس نے انسانی حقوق کی واچ لسٹ میں شامل کر لیا ہے، جس کی وجہ شہری آزادی محدود ہونا ہے۔ جو جمہوری آزادیاں پاکستان میں آج بھی اس وقت بھی اپوزیشن کو احتجاج کرنے کا، اپوزیشن کو سیاسی سرگرمیاں کرنے کا، اپوزیشن کو جلسے کرنے کا اجازت نہیں ہے، کارنر میٹنگ تک نہیں کر سکتے، ان کے گھروں کو توڑ دیا جاتا ہے۔ تو جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں جی شہری آزادیاں محدود ہونا، انسانی حقوق کے کارکنوں کو حکام کی جانب سے من مانے طریقے سے نشانہ بنانا، اور صحافیوں کو کالے قوانین کے ذریعے دبانا ہے۔ اور اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان اس سال کی واچ لسٹ میں ڈیموکریٹک ریپبلکن آف کانگو، سربیا، اٹلی اور امریکہ کے ساتھ شامل ہے، جس میں شہری آزادیوں میں تیزی سے کمی کا سامنا کرنے والے ممالک کی فہرست ہے۔ کانگو آپ کا دیکھیں جی پاکستان کا شمار کن ملکوں کے ساتھ ہو رہا ہے؟ کانگو کے ساتھ، سربیا کے ساتھ اور اٹلی کے ساتھ۔ یہ ہیں وہ ممالک جہاں پہ یہ صورتحال ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ تھوڑے سے ہوش کے ناخن لینے چاہیے، آنکھیں کھلنی چاہیے۔ اس کے اگلی بات کہی گئی ہے جی کہ پاکستان کی جانب سے کارکنوں کو مجرم، یعنی کہ سیاسی کارکنوں کو مجرم قرار دینا یہ وجہ بنی ہے، حزب اختلاف اور اقلیتوں کے احتجاج کو دبانا، اور ڈیجیٹل پابندیوں کے باعث ملک کو سیوکس مانیٹر واچ لسٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ اب ڈیجیٹل پابندیاں، یہ کہا گیا کہ سوشل میڈیا جو ہے یہ شیطانی میڈیا ہے، اسلامی ٹچ دینے کی کوشش کی گئی، اور ڈیجیٹل میڈیا کو ڈیجیٹل دہشت گردی کہا گیا، اور پھر انٹرنیٹ پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اور آج بھی پاکستان میں انٹرنیٹ کی رفتار وہ نہیں دی جا رہی جو کہ دی جانی چاہیے، اور موبائل فون کمپنیوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے پراپر سپیڈ نہیں دینی انٹرنیٹ کی، اور ایک لمٹ سے، ایک خاص حد سے اوپر نہیں جانا، تاکہ جو وہاں پہ انٹرنیٹ کا استعمال اوپنلی اور نہ ہو سکے، آزادانہ نہ ہو سکے۔ صورتحال اس میں یہ کہی ہے جی، حکومت نے اعلامیے میں یہ کہا گیا ہے، واچ لسٹ میں ڈالا گیا ہے کہ حکومت نے بلوچ یکجہتی کمیٹی کی رہنما ڈاکٹر مہرنگ بلوچ اور انسانی حقوق کی کارکن اور وکیل ایمان زینب مزاری کے خلاف جھوٹے الزامات عائد کیے، اور کیونکہ مہرنگ بلوچ کو بھی کے ساتھ بھی حرکت کی گئی اور ایمان مزاری کو بھی گرفتار کیا گیا،
اور وجہ پیچھے پولیٹیکل تھی، اور ان کو بھی مہرنگ بلوچ کو سیاسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں، تو وہ سارے کا سارا معاملہ آ گیا ہے، اور ان کو انسداد دہشت گردی ایکٹ سمیت متعدد مجرمانہ الزامات کا سامنا ہے، کیونکہ انسداد دہشت گردی ایکٹ، بغاوت، غداری، یہ تو ہم نے ریوڑیوں کی طرح تقسیم کیے ہیں اور سرٹیفکیٹ تقسیم بانٹے ہیں جناب، یہ بھی آپ بھی دہشت گرد، آپ بھی دہشت گرد، آپ بھی دہشت گرد، غدار اور پتہ نہیں کیا کیا اسلام. اور اس کے ساتھ ساتھ جی ایمان مزاری کو دہشت گردی کا الزام میں نشانہ بنایا گیا، تشدد اور ظلم و ستم کے الزامات میں نشانہ بنایا گیا، اور تشدد اور ظلم و ستم کے متاثرین کے لیے قانونی حل کی فعال حمایت کی وجہ بھی ان کو بنی ہے. آگے جا کے جی پشتون تحفظ موومنٹ پر پابندی لگانے کے لیے انسداد دہشت گردی ایکٹ استعمال کیا گیا 2024 میں، یہ بھی کہا گیا ہے، اور یہ ساری سچویشن جو ہے وہ بنی ہے. اور اس کے بعد آگے جا کے باقاعدہ طور پہ پیکا ایکٹ، کالے قانون کا تذکرہ کیا گیا جی. کالے قانون کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ نشانہ بنایا گیا کہ ان پر ریاستی اداروں کے خلاف جھوٹی کہانیاں پھیلانے کا الزام لگایا گیا تھا. یہ ابھی کل ہی ہمارے بہت سارے دوست جو ہیں وہ عدالت سے بری ہوئے ہیں، جن پہ سب کو نوٹس جاری کر دیا تھا FIA نے اور بلا لیا تھا. اس میں خاتون جرنلسٹ مقدس فاروق اعوان ہیں، سمی ابراہیم صاحب ہیں، گوندل صاحب ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، شاکر اعوان ہیں، بے شمار لوگ ہیں، ان سب کو شامل کر دیا گیا تھا. وہ سب کل بری ہو گئے ہیں، ان سب کو مبارکباد. اور اس کے ساتھ ساتھ جی پیکا میں جنوری میں ترمیم کی گئی تھی تاکہ آزادی اظہار پر اپنے کنٹرول کو مزید سخت کیا جا سکے، اور اس کو شامل کیا گیا. سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس فروری 2024 سے پاکستان میں بند ہے، یہ بھی اس میں شامل کر دیا گیا ہے. یہ وہ ساری وجوہات ہیں. پھر آگے جا کے انہوں نے لکھا ہے جی کہ صحافیوں کو نشانہ بنایا گیا، کریک ڈاؤن کیا گیا اور ڈیجیٹل پابندیاں عائد کی گئیں. انسانی حقوق کی بین الاقوامی ذمہ داریوں سے مطابقت نہیں رکھتے یہ اقدامات، اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمیٹی کی سفارشات کے بھی خلاف ہیں. یہ سارا وہاں پہ اس رپورٹ میں وجہ بنائی گئی ہے. یہ وہ ساری وجوہات ہیں جو کہ بنی ہیں، اور اب پاکستان جو ہے وہ واچ لسٹ میں شامل کر دیا گیا ہے. اور اس سے پہلے جی گلوبل ٹیررزم کی جو رپورٹ آئی تھی اس میں پاکستان جو ہے دہشت گردی کے جہاں پہ سب سے زیادہ دہشت گردی پھیل رہی ہے ٹاپ پہ ہے، نمبر 1 پہ پہنچا ہوا ہے. ایک نامعلوم، ایک غیر معروف ملک جو ہے وہ ہم سے چند پوائنٹس کے ساتھ اوپر ہے، ورنہ پاکستان کے حصے میں یہ ٹرافی آئی ہے دہشت گردی کی بھی، اور جس کی وجہ سے وہ آ گیا، ادھر واچ لسٹ میں نام آ گیا، ادھر امریکہ نے انہی وجوہات کو بنیاد بنایا ہے، اور پاکستان گلوبل ٹیررزم انڈیکس میں دوسرا بدترین ملک جو قرار دیا گیا ہے. اسی وجہ سے انہوں نے پاکستان میں یہ سفری پابندیاں عائد کرنے کا پلان بنا رہے ہیں. اور اب پاکستان کی طرف سے جی خط لکھا گیا ہے، فرسٹ پاکستان گلوبل کے پلیٹ فارم سے خط لکھوایا گیا امریکی صدر کو کہ جناب آپ مہربانی فرمائیں کہ یہ پابندیاں جو ہیں یہ پاکستان پہ نہ لگائیں، انڈیویجولز پہ لگائیں، اور جو ملوث ہیں تو اس لیے آپ یہ کام نہ کریں، ادروائز پاکستان کے جو 25 کروڑ عوام ہیں وہ متاثر ہوں گے. میں بھی یہی کہوں گا کہ پاکستان کے مجموعی طور پر پاکستان کو نہیں نشانہ بنانا چاہیے. جو لوگ اس میں ملوث ہیں، جنہوں نے 3 سالوں میں فسطائیت برپا کی، بنیادی انسانی حقوق پامال کیے، جمہوری آزادیوں کا قلع خمہ کیا، اور جنہوں نے سیاسی کارکنان کو، رہنماؤں کو، میڈیا کو گرفتار کیا، اٹھایا اور جیلوں میں ڈالا، ان سب کو، اور جنہوں نے الیکشن چوری کیا، ان سب پہ پابندیاں ہونی چاہیے، اور پاکستان پہ اور مکمل طور پہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے نقصان ہوگا. تو بہرحال یہ ایک چٹھی لکھی گئی ہے جی. اب دیکھتے ہیں کہ اس چٹھی کا کیا جواب آتا ہے اور کیا اثرات ہوتے ہیں. وہاں پہ جو پاکستان کا ڈائسپورا ہے اور PTI کے جو پروفیشنلز ہیں وہ بھی ایکٹیو ہوئے ہیں، اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان پر پابندیاں نہ لگیں، انڈیویجولز پر پابندیاں لگیں، تاکہ یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ ٹارگیٹڈ ہو اور ان کو نقصان پہنچے جو یہ کام کر رہے ہیں اور جو ظلم کر رہے ہیں، سوائے نہ کہ پاکستان کے تمام بے گناہ لوگ بھی اس میں مارے جائیں. تو یہ سچویشن ہے جناب، یہ صورتحال ہے. تو دیکھیں آگے ہوتا ہے کیا. اور اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے
کہ یہ سب کچھ کس لیے کیا گیا؟ یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا تھا، یہ سارا کھیل کھیلا گیا پچھلے 3 سالوں میں کہ آپ نے ایک دو خاندانوں کو، دوسرا خاندان تو خیر وہ بھٹو خاندان یا زرداری خاندان وہ تو جھنگے میں آیا ہوا ہے، آپ نے شریف خاندان کو مسلط کرنا ہے، دوبارہ انسٹال کرنا ہے اور دوبارہ اس کو پاور کوریڈورز میں لے کے آنا ہے۔ آپ پاور کوریڈورز میں تو لے آئے ہیں لیکن وہ کوئی سٹیبل نہیں ہے سچویشن۔ تو میرا خیال ہے کہ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ذرا آنکھیں کھولیں اور پاکستان کا سوچیں اور اجتماعی مفاد کو، قومی مفاد کو سوچیں، نہ کہ ایک خاندان کی غلامی میں آپ خود بھی چلے گئے ہیں اور باقی سب کو بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی اس خاندان کی غلامی قبول کر لے۔ یہ نہ ہوا نہ ہوگا۔ جتنا بھی آپ زور لگائیں گے یہ الٹا اس کا اثر ہوگا اور اس میں آپ کو بھی نقصان ہوگا، کیونکہ یہ قابل عمل فارمولہ یا قابل عمل ایجنڈا نہیں ہے کہ کسی کو مسلط کر دیا جائے۔ آپ اپنے گرد و نواح میں آپ اچھی آوازوں کو سنیں اور جو آپ کو مشورے دیے جا رہے ہیں ان مشوروں پہ عمل کریں۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔